दूसरी बेटी देने का जितना मर्जी अच्छा बंदा हो कभी ना सोचे। रसूलुल्लाह ने ना सिर्फ दूसरी बेटी दी बल्कि कहा 40 भी होती तो यके बाद दीगरे फोत होती जाती तो मैं उस्मान के अकद में देता चला जाता। इतनी अजीम शान हस्ती हैं, इतने अजीम फजाइल और मनाकिब वाले हैं। ये बात भी मुहद्दिसीन ने लिखी है कि हजरत अली की बहुत फजीलत है, सैयदना अबू बकर की बहुत फजीलत है, हजरत उमर की बहुत फजीलत है, सबको जन्नत की बुशारत मिली। लेकिन जितनी मर्तबा असहाबे रसूल में से सैयदना उस्मान को जन्नत की बुशारत मिली किसी को नहीं मिली। यानी इससे ये मुराद नहीं है कि हजरत अली को, सैयदना अमीर मुआविया को, हजरत अबू बकर उमर को जन्नत की बुशारत नहीं मिली। मिली है, एक दफा कह दिया, दो दफा कह दिया, तीन दफा कह दिया। लेकिन सैयदना उस्मान ऐसे हैं कि जिनको एक मर्तबा, दो मर्तबा नहीं, 20 मर्तबा जन्नत की बुशारत दी। और उनके जो मशहूर वाकयात हैं आप अहबाब के सामने, कौन है मदीना में प्यास है, कौन है जो बेरे रूमा को खरीदेगा उसे जन्नत की बुशारत है। हजरत उस्मान गए और खरीद के बेरे रूमा मुसलमानों को दे दिया। कौन है जो मस्जिद नबवी की तोसी के लिए फला प्लाट फला कितातुल अरज खरीदेगा उसको जन्नत की बुशारत है। हजरत उस्मान उठे खरीद के जन्नत की बुशारत पाली। कौन है जो 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करेगा उसको जन्नत की बुशारत है। हजरत उस्मान उठे जन्नत की बुशारत पाली। एक मर्तबा, 7 मर्तबा एक ही मजलिस में रसूलुल्लाह ने कहा कौन है जो 100 ऊंट देगा। सैयदना उस्मान 7 मर्तबा खड़े हुए, 100 ऊंट दिए। एक नशिस्त में 7 मर्तबा जन्नत की बुशारत पाई। और इसी पर बस ना किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह उठे बस कर दीजिए उस्मान, बस कर दिए। कौन है जो आज माल देगा, इस्लाम को उसके माल की जरूरत है। अभी सीरत में ये बाब आपके सामने कुछ अरसा पहले रखा। हजरत उस्मान ने दिनार दिए, रसूलुल्लाह उन दिनारों से हाथों के अंदर ऐसे पकड़ के उन दिनारों से खेल रहे हैं और उनको ऐसे उछाल रहे हैं और कह रहे हैं उस्मान आज के बाद तू नेकी का कोई अमल भी ना करे, तू फिर भी जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएगा। वो उस्मान के जिस दिन शहादत हुई है उस दिन ख्वाब देखिए, ए उस्मान आज रोजा रख लीजिएगा। और सैयदना उस्मान अपनी शहादत के दिन खुद कहते हैं कि आज रात को अजीब ख्वाब देखी है। रसूलुल्लाह, अबू बकर और उमर आए हैं और उन्होंने कहा उस्मान रोजा आज रख लेना, अफ्तार हमारे साथ जन्नत में होगी। सैयदना उस्मान हालत रोजे में इस दुनिया से गए। कितनी दफा जन्नत की बुशारत। और यही तमाम बातें जब आपका मुहासरा हुआ तो सैयदना उस्मान यही बातों का हवाला बागियों को, मुसलमानों को देते रहे कि इस्लाम में कत्ल की इजाजत तो तब होती है जब कोई मुर्तद हो जाए, जब कोई शादीशुदा ज़िना करे तो उसको संसार कर दिया जाए। मुझे ये कत्ल क्यों करना चाहते हैं? मैंने तो जमाना जाहिलियत में भी कभी बुराई का इर्तिकाब नहीं किया। क्या मैं वो नहीं हूं जिसने बेरे रूमा खरीद के मुसलमानों को दिया? क्या मैं वो नहीं हूं जिसने मस्जिद नबवी का प्लाट दिया? क्या मैं वो नहीं हूं जिसे रसूलुल्लाह ने जन्नत की बुशारत दी? और 1 मरतबा, 2 मरतबा, 10 मरतबा हजरत उस्मान वो सहाबी है जिनको सबसे ज्यादा मरतबा जन्नत की बुशारत मिली। ओहद पहाड़, हिरा पहाड़, ओहद के ऊपर रसूलुल्लाह चढ़े। हजरत अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी। ओहद हिलना शुरू हो गया मोहब्बत में, फरते मोहब्बत से लरज उठा, कांप उठा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे उसको कहा रुक जा, ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। रसूलुल्लाह की जुबान से जिसको शहीद कह दिया जाए। और फिर हिरा के ऊपर भी वाकया पेश आया तो रसूलुल्लाह ने वहां पे भी इन सब के जन्नती होने की बुशारत दी। रसूलुल्लाह कुएं के ऊपर बैठे, आने वाले ने दस्तक दी। रसूलुल्लाह ने दरबान को कहा जाइए और जो आए उसे जन्नत की बुशारत दे दी है। दरवाजा खुला, सैयदना अबू बकर दाखिल हो रहे। फिर दस्तक हुई, कहा जाइए, दरवाजा खोलिए और जो आए उसे जन्नत की बुशारत दे दीजिए। सैयदना उमर दाखिल हुए। फिर दरवाजा खटका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे जो आए उसे जन्नत की बुशारत दे देना, लेकिन यह भी कह देना एक मुसीबत आएगी, मौत के वक्त एक आजमाइश आएगी। दरवाजा खुला, सैयदना उस्मान दाखिल हो रहे हैं। जन्नत की एक बुशारत है। सैयदना उस्मान के बारे में जन्नत की बुशारत की जितनी अहादीस हैं सही हैं। मैं और आप
رضی اللہ بھی مانتے ہیں، اور سیدنا عثمان کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو باقی کسی صحابی کو نہیں. اس سے جو منفرد فضیلتیں ہوتی ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ فلاں سے افضل ہو گیا یہ فلاں، لیکن یہ ایک فضیلت ایسی ہے جو باقی صحابہ میں سے کسی کو نہیں ملی. وہ ہے قصاص عثمان کے بارے میں اللہ کا حکم، اور قصاص عثمان کے بارے میں رسول اللہ کا حکم. واحد صحابی ہیں، واحد صحابی کہ جن کے قصاص کے اوپر بیعت کرنے والے 1400 صحابیوں کو اللہ نے جنت کی بشارت دے دی ایک صحابی کی وجہ سے. بیعت رضوان جس کو قرآن پاک میں کہا گیا، اور وہ بیعت کا سارا واقعہ سیرت میں آپ کے سامنے رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو خانہ کعبہ میں بھیج دیا کہ جا کے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہتھیار بند نہیں ہے اور کوئی لڑائی کی نیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی تیاری سے نہیں آئے جنگ کے، عمرے کی نیت سے آئے ہیں. جائیے عثمان آپ کے تو رشتہ دار ہیں، جا کے بات چیت کیجئے. حضرت عثمان کو کچھ تاخیر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور صحابہ پریشان ہو گئے. افواہ پھیل گئی، کسی اطلاع دینے والے نے کی وہ قریش مکہ نے تو عثمان کو شہید کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات میں آ گئے، صحابہ جذبات میں آ گئے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ اعزاز سیدنا عثمان کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. رسول اللہ نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، میرے سے بیعت کرو قصاص عثمان پہ. ہتھیار کے بغیر آئے ہیں، جنگ کی نیت سے نہیں آئے، اسلحہ ساتھ لے کے نہیں آئے. کہا لیکن اگر میرا عثمان شہید ہو گیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. بیعت کرتے ہو؟ سب نے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تو رسول اللہ نے ایک عجیب جملہ بولا، کہا یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے اور یہ سیدنا عثمان کا ہاتھ ہے. اور سیدنا عثمان کے ہاتھ کی طرف سے اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا میں ہی عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. تو اللہ نے آسمان سے آیتوں کو نازل کر دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1400 صحابہ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں تھے کر رہے، بلکہ اللہ کا ہاتھ بھی ان ہاتھوں میں شامل تھا. بتائیے عثمان کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہو کہ اللہ کا ہاتھ بھی قصاص سے عثمان کی بیعت میں شامل ہے. اسی لیے اللہ کی قسم سیدنا عبداللہ ابن عباس ایک عجیب جملہ کہا کرتے تھے سیدنا علی کو. سیدنا علی حق پہ تھے، سیدنا علی کا موقف سیدنا امیر معاویہ کے دور میں راجح ہے، اہل سنت کا اجماع ہے. لیکن ایک عجیب بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے علی خلافت سے پیچھے ہو جائیے، مکہ چلے جائیے. کیوں؟ معاویہ غالب آ جائے گا، معاویہ خلیفۃ المسلمین بنے گا. اے عبداللہ ابن عباس تو میرے چچا کا بیٹا، تو میرا رشتہ دار ہے، یہ کیا بات کرتا ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. امیر معاویہ نے سیدنا عثمان کی مظلوم شہادت کے اوپر جو قصاص لینے کا عہد کیا اور ارادہ کیا ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے بادشاہت دے گا، اللہ اسے بادشاہت دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان کے قصاص کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ تھا، رسول اللہ کا بھی ہاتھ تھا، 1400 صحابہ کا بھی ہاتھ تھا. تو جو قصاص عثمان کے لیے کھڑا ہو جائے گا کیا اللہ اسے ضائع کر دے گا؟ حضرت علی کا موقف جائز تھا، درست تھا، یہ ایک الگ لمبی طویل بات ہے. لیکن مجھے بتائیے اس صحابی رسول کہ جس کے قصاص کے اوپر اللہ بھی کہہ رہا ہے میرا ہاتھ شامل ہے. اور پھر یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے تاریخ کا. سیدنا عثمان کو جب کچھ تحیر ہوئی نا تو بعد میں جب اطلاع مل گئی کہ نہیں یہ افواہ تھی تو صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے دیکھ لیں عثمان کو کیسے فضائل حاصل ہو گئے ہیں. رسول اللہ نے بھی اس کے قصاص کے اوپر بیعت کر دی، اللہ نے بھی آیتوں کو نازل فرما دیا ہے. عثمان کی کیا قسمت ہے. اور خانہ کعبہ میں پھر رہا ہوگا، ایک عجیب جملہ تاریخ میں، خانہ کعبہ میں پھر رہا ہوگا، عمرے کر رہا ہوگا، طواف کر رہا ہوگا، زیارتیں کر رہا ہوگا. ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور عثمان خانہ کعبہ کے اندر عمرے کر رہا ہوگا. عثمان جب واپس آئے تو صحابہ مشتاق تھے. جس بندے نے وطن سے ہجرت کی ہو یہ درد وہ سمجھتا ہے. ایک عرصے کے بعد ہجرتوں کے ستائے ہوئے صحابہ جب مکہ کے
باہر ٹھہرے تھے ان کے دلوں کی کیفیت ایسی تھی کہ کاش مکہ میں داخل ہو جائیں اور خانہ کعبہ کا جھوم جھوم کے طواف کریں اور بیت اللہ کی زیارت کریں، ہمارا اپنا گھر ہے، لیکن داخلے کی اجازت نہ تھی۔ تو سیدنا عثمان کی قسمت پہ رش کرتے، جب عثمان واپس آئے تو ان سے پوچھنے لگے پھر خوب طواف کیے ہوں گے، پھر خوب زمزم پیا ہوگا؟ تو سیدنا عثمان نے ایک عجیب جملہ کہا تھا، کیا بات کر رہے ہو، میں طواف کرنے کے لیے گیا تھا، میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا، مجھے رسول اللہ نے جس کام بھیجا تھا میں وہ کام کرنے گیا تھا، اور میری کیا جرت کہ رسول اللہ سے پہلے حجر اسود کا استلام بھی کر لوں، ابتدا بھی کر لوں طواف کی۔ یہ متبع سنت صحابی رسول، اور یہ جو مشہور حدیث خیرکم من تعلم القرآن یہ سیدنا عثمان کو ایک یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ سیدنا عثمان کی جتنی روایات ہیں معروف ہیں، مشہور ہیں، تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ اور یہ جو مشہور حدیث ہے کہ جو رسول اللہ پہ جھوٹ باندھے اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، حضرت عثمان کی روایات بھی معروف ہیں، اور حضرت عثمان ہی کی روایت ہے جس میں انہوں نے وضو کی 3 مختلف حدیثیں بیان کی ہیں۔ ایک میں وضو کے فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا جو بندہ وضو کرے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کو پڑھے ساری پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں کہا جو بندہ اس طرح وضو کرے جیسے رسول اللہ نے وضو کیا، پاؤں دھوتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری معروف روایت یہ ہے کہ جو اس طرح وضو کرے جیسے حضرت عثمان نے کر کے دکھایا، جس طرح رسول اللہ نے وضو کیا ہے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہ جو مشہور حدیث ہے اس کے راوی بھی سیدنا عثمان، صرف 2 رکعت نماز پڑھے اس طرح جس طرح رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ انسان 40 برس نماز پڑھتا رہے، اگر رسول اللہ کے مطابق نہیں ہے قبول کوئی نہیں ہے، حضرت حذیفہ کا فتویٰ مولوی کا نہیں ہے۔ اور انسان اس طرح نماز پڑھے جس طرح رسول اللہ نے پڑھی ہے، کتنی؟ صرف 2 رکعت۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں جو وضو کرے جیسے رسول اللہ نے بنایا اور جو 2 رکعت نماز پڑھے جیسے رسول اللہ نے پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہے؟ کس کے لیے مشکل ہے؟ کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ وضو کیجئے، صرف 2 رکعت نماز ویسے پڑھیے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بغیر خیال کے ساتھ، بغیر توجہ کاروبار کی طرف کے ساتھ، صرف 2 رکعت پڑھ لیجئے۔ 4 منٹ لگتے ہیں، 4 یا 5 منٹ، 3 منٹ میں بھی پڑھی جا سکتی۔ سیدنا عثمان کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ بتائیے، یہ جو صحابی خود کہہ رہا ہے جو رسول اللہ پہ جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے، تو کیا رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا؟ کہا وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آج 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہو گیا آج مسلمانوں، گناہ کر لو تو پھر نیکی کی طرف پلٹو، نیکی کی طرف پلٹو، نیکی کی طرف پلٹو۔ سیدنا عثمان کے جو فقہی فیصلے، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، سیدنا عثمان اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، میں روافض کی بات نہیں کرتا، اہل سنت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر تھے، اور حضرت ابو بکر کے بعد سب سے افضل عمر تھے، اور حضرت عمر کے بعد سب سے افضل سیدنا عثمان تھے۔ اور میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، حیران کن، شاید آپ کے علم میں پہلے نہ ہو، سیدنا ابو بکر کی خلافت کے حوالے سے دبے دبے چھپے چھپے الفاظ میں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ آج خود شقیفہ بنی سعدہ میں یہ ہوا وہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ابھی پڑی تھی، اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہے روافض، اس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے۔ سیدنا عمر کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ ابو بکر بن آگے تھے۔ سیدنا عثمان کی خلافت اہل سنت کے ہاں تاریخ میں عقل سے، منطق سے، ہر قسم کی دلیل سے اجماعی خلافت ہے کہ آپ کی خلافت کے اوپر کوئی اختلاف ہی نہیں تھا۔ وجہ آپ کو پتا ہوگی، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے کہ سیدنا عثمان کا تذکرہ ہے۔ حضرت عمر نے بوقت زخمی 6 رکنی کمیٹی بنا دی تھی، اور 6 رکنی کمیٹی کا اعلان بھی کر دیا تھا اپنی زندگی میں، طلحہ، زبیر اور سعد، علی، عثمان اور عبد الرحمن عوف، خلافت ان 6 میں رہے گی، یا یہ 6 جس کو چاہیں مرضی اپنے میں سے خلیفہ چن لیں۔ یہ سیدنا عمر آرڈیننس جاری کر کے گئے تھے، جاری کر کے بادشاہ بعد خود دستبردار ہو گئے، اور عبد الرحمن ابن عوف کو طویل واقعہ اپنا فیصل بنا لیا کہ آپ عبد الرحمن
ابن عوف بھی دستبردار ہو گیا کہ میں نہیں بننا چاہتا. ان کو یہ اختیار تفویض کر دیا گیا تھا آپ لوگوں سے رائے لیں اور پھر اعلان کریں کہ خلیفۃ المسلمین باقی لوگوں میں سے کون ہے. باقی بھی دستبردار ہو گئے, صرف عثمان اور علی باقی رہ گئے تھے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مدینہ کے گھر گھر کا دروازہ کھٹکایا, اور جس دن سیدنا عثمان کی آ کے بیعت کی سیدنا علی کو بھی بلایا اور کہا جمیع صحابہ میں سے تمام صحابہ میں سے ہے علی, ہر ایک کی رائے میں عثمان آپ سے بہتر ہیں, میں ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں. بات ختم. خلافت حضرت عثمان کی, اس کے اوپر تو اعتراض ممکن ہی نہیں بنتا. اور خود ہی ہاں حضرت عمر کے دور میں قافلوں کے جو اونٹوں کے آگے خود ہی ہاں ہوتے تھے, وہ آواز لگایا کرتے تھے کہ عمر کے بعد عثمان خلیفہ ہوگا, یعنی ایک متفق بات تھی. اور یہ بات صحابہ کی اجماعی مسائل میں سے نہیں ہے. رسول اللہ کی اس حوالے سے دو باتیں سمجھ لیجئے, بلکہ اگر آپ تیسری روایت کو بھی ملا لیں جو امی عائشہ کی ہے, عظیم روایات ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا نا کہ آپ ان باغیوں کے خلاف تلوار کیوں نہیں نکالتے, نکال لیجئے, 700 صحابہ موجود ہیں, جنگ لڑیں گے, ان کو بگائیں گے, نہیں تو خود شہید ہوں گے, کچھ تو کیجئے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا ہے. گویا یہ وعدہ وہی ہے جو محدثین نے لکھا کہ آپ نے صبر کا وعدہ اور تلوار نہ نکالنے کا رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا. اور امی عائشہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ کا میرے صحابی کو بلاؤ. تو امی عائشہ کہتی ہیں جیسے کہ پہلی بات جب رسول اللہ اس طرح کی بات کرتے تھے تو مراد سیدنا ابو بکر ہوتے تھے. ہم نے کہا ابو بکر کو, کہا نہیں میرے صحابی کو بلاؤ. کہا عمر کو, کہا نہیں, کہا میرے صحابی کو بلاؤ. کہا عثمان کو, کہا جی ہاں یہاں آج مراد عثمان تھی. سیدنا عثمان کے ساتھ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ لمبی چوڑی بات ہوئی اور وہاں پہ راز و نیاز کی کچھ باتیں ہوئی تو سیدنا عثمان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی حدیث یہ ہے اور دوسری واضح ہے جس میں واضح الفاظ ہے. وہ کیا ہیں؟ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو بلایا اور کہا عثمان ان قریب آپ کو ایک خلت اور قمیض عطا کی جائے گی, میرے سے وعدہ کریں. لوگ زبردستی اور منافق زبردستی وہ آپ سے اتروانے کی کوشش کریں گے, آپ نے نہیں اتارنی. آپ نرم مزاج ہیں, آپ رحم دل ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ مطالبہ کریں اور آپ اتار کے چلے جائیں. تو حضرت عثمان نے وعدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جبر کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا, لیکن رسول اللہ سے ساتھ یہ بھی وعدہ کر دیا کہ ان کے خلاف تلوار بھی, کوئی مسلمان میرے ہاتھ سے جو کلمہ گو بھی ہو, چاہے نام نہاد ہو, کلمہ پڑھتا ہو, خارجی تھے آپ کو پتا, سبائی تھے وہ, ان کو بھی عثمان کی تلوار خون سے نہیں رنگے گی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود خلافت کی بشارت, خلافت کی حلت بھی عطا کی اور اس کے اوپر صبر کا وعدہ بھی کیا. اور پھر جو تیسری عظیم حدیث ہے جس کے کعب بھی راوی ہیں اور مرہ بھی راوی ہیں, وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قریب ایک فتنہ آنے والا, صحابہ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں رسول اللہ کا بات. اس فتنے کے دور میں تم کیسے مقابلہ کرو گے؟ ہاں ایک بات میں تمہیں اس فتنے کی نشانی بتا دوں, یہ جو شخص جا رہا ہے نا, اس کو اس فتنے کے دور میں لازم پکڑ لینا, تم بچ جاؤ گے, جنت میں داخل ہو جاؤ گے. حضرت مرہ تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے. کعب کے بارے میں, مختلف صحابہ کے بارے میں, وہ ساتھی کون ہے؟ دیکھا سیدنا عثمان ہے. سیدنا عثمان کے چہرے کو پکڑ کے رسول اللہ کی طرف موڑا, اے اللہ کے رسول فتنے کے دور میں یہ حق پہ ہوگا؟ رسول اللہ نے کہا ہاں یہی حق پہ ہوگا, اس فتنے کے دور میں اگر اس کو لازم پکڑ لو گے تو بچ جاؤ گے. بتائیے ان تمام روایات کے بعد بھی سیدنا عثمان کے اوپر اقربا پروری کا الزام لگانا کتنے دکھ کی بات ہے کہ اللہ تو ان سے راضی ہے لیکن میں ایسا بدبخت ہوں کہ میں ان سے راضی نہیں. اللہ راضی ہے, جنتی ہیں جی, جنتی ہیں, رضی اللہ تو میں بھی کہتا ہوں. یہ جہلمی صاحب اور اس طرح کے فتنے باز اہل سنت کے اندر جو بہروپی ہیں, رضی اللہ ہم کہتے ہیں, رضی اللہ کہنے سے کیا, رضی اللہ کہہ کے تم ان کے اوپر تنقید کے نشتر چلاتے ہو, گویا اللہ تو راضی ہے, میں ایسا بدبخت ظالم شخص ہوں, میں ان سے راضی نہیں. اور جن سے اللہ راضی ہو گیا تیری اوقات کیا ہے؟
جی فلاں کبار عالم دین نے حضرت عثمان پہ یہ اعتراض کیا، فلاں کبار سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے. یاد رکھیے گا کسی آدمی کی کوئی بھی خدمات ہو سکتی ہیں، لیکن جب بھی کوئی عظیم الشان خدمات والا عالم دین ہی کیوں نہ ہو کسی صحابی کے بارے میں ہردہ سرائی کرے گا، وہ کبار نہیں کباڑ ہے. اور اس کا وہ جملہ اور نقطہ نظر نظریہ کباڑیے والا نقطہ نظر تو ہو سکتا ہے، کبار عالم والا نقطہ نظر نہیں ہو سکتا. بھائی اللہ راضی ہے، رسول اللہ راضی ہیں، صحابہ راضی ہیں، اجماع صحابہ. آپ کے ناراض ہو جانے سے ان کی شان میں کیا فرق پڑے گا؟ اور اتنی عظیم شخصیت، اللہ کی قسم کہ آپ کی سیرت تو تقاضا کرتی ہے کہ کئی خطبات اس پہ دیے جائیں. اتنی عظیم شخصیت ہے. صرف ایک واقعہ جو دو مختلف جگہ پہ پیش آیا وہ بیان کرتا ہوں مفہوماً اور اپنی بات کو ختم کروں گا. امی عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، بستر پہ، اور یہی سیم واقعہ انہی الفاظ کے ساتھ ایک کنویں کی منڈیر پہ بھی پیش آیا. دونوں کا مفہوم ایک ہے، اس لیے وقت کے کمی کے باعث ایک ہی کو بیان کریں گے مفہوماً. حضرت ابو بکر آئے، رسول اللہ چارپائی پہ لیٹے میں. اچھا جب بندہ چارپائی پہ لیٹا ہے تو کپڑوں کا اوپر نیچے ہو جانا، کپڑوں کا درست نہ ہونا یا اس کا بالکل سٹریٹ نہ ہونا بدیہی بات. حضرت ابو بکر آئے، امی عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ اسی طرح بے تکلفانہ انداز میں لیٹے رہے اور ان کو اہلاً و سہلاً کہا، گپیں لگنا شروع ہو گئی، باتیں شروع ہو گئی. عمر آئے، اسی طرح لیٹے رہے. کہا حضرت عثمان نے داخل ہونے کی اجازت چاہی، ایک دم رسول اللہ بستر سے سیدھے ہو گئے اور اپنے کپڑوں کو جھاڑنے لگے اور درست کرنے لگے. سبحان اللہ. یہی انداز اس کنویں کے اوپر، رسول اللہ کی پنڈلی ننگی تھی، ابو بکر آئے اسی طرح پنڈلی ننگی ہے، عمر آئے اسی طرح پنڈلی ننگی ہے. پتہ لگا عثمان آ رہے پنڈلی کو ڈھانک لیا، ڈھانک کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. یہ دونوں واقعات کے اوپر رسول اللہ سے پوچھا گیا، عمر آئے تھے، ابو بکر آئے تھے، آپ سیدھے، یا آپ نے اس طرح کا التزام نہیں تھا کہ یا رسول اللہ نے گھر میں جواب دیا عثمان حیا والا ہے، عثمان شرم والا، مجھے اس عالم میں لیٹا دیکھ کے حیا کرتے ہوئے واپس ہی نہ چلا جاتا کہ میں بے تکلفی سے لیٹا ہوں. اور دوسری روایت میں عثمان کی حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حیا کیوں نہ کروں؟ اور جس کی حیا اللہ کے فرشتے اور رسول اللہ کرتے ہیں وہ بدبختو، تمہیں اس دماد رسول کی کوئی حیا نہیں. ان کے یوم شہادت کے اوپر جشن مناتے ہو، عید کا اہتمام کرتے ہو، مٹھائیاں بانٹتے ہو. اللہ تمہیں ہدایت نصیب کرے.